बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें मन की के एक और बहुत खूबसूरत एपिसोड के साथ मोहसिन शेर का आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अक्सर आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना, वो ये कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है। आज आपको पता है ये डायलॉग मेरे पे अप्लाई होने जा रहा है और ये रियलिटी है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आईएसपी फैमिली के एक बहुत सीनियर मेंबर हैं। यकीन करें मेरी उम्र से ज़्यादा तो उनका तजर्बा है। माशाल्लाह अपने डिपार्टमेंट को बड़े खूबसूरती से लीड कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि वाकई उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं और उम्र के हर हिस्से में जो मर्द है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अनवर चौधरी साहब के साथ। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ करते हैं बातें मन की। यकीन करें बहुत मुश्किल से रेडी किया, लेकिन अब आ गए हैं तो अब उनके साथ बातें करते हैं मन की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपको मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है, आपके पीछे पड़ा रहा एंड फाइनली यू आर इन द शो। कैसा लग रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मोहसिन शेर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह आपके साथ बहुत सी बातें करनी है, आपका इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, और कि मैंने बिल्कुल सही कहा कि ये डायलॉग आज मेरे पे फिट होता है। मुझे यकीन करें आई एम शिवरिंग कि इतना सीनियर बंदा आज उसका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू इन दिस शो सर। आई जस्ट वांटेड टू नो, आप ये बताएं आपकी तबीयत में माशाल्लाह अक्सर वैसे सुना है कि जैसे उम्र ढलती जाती है मर्द की तो टेंशन इतनी बढ़ती जाती है कि मर्द चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन आपकी तबीयत में ना खुश मिजाजी देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से मैं आई एम कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग। खुश मिजाजी का तरीका हमें भी बता देंगे। मोहसिन साहब असल में बात ये है कि हमारे जो पैदाइश का बुनियादी मकसद है जी सर, वो यही है कि जी इंसानियत से प्यार किया जाए। जी सर। तो जब इंसानियत से बंदा प्यार करता हो तो मेरा ख्याल है कि खुश मिजाजी उसमें आ जाती है और दूसरे इंसान की इज्जत करना तो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है। यस सर। तो मेरा ख्याल है खुश मिजाजी तो हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं अब आपकी इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा। मेरा पहली जो इंटरेक्शन आपके साथ हुई थी, आपको शायद याद नहीं होगा, इट वाज अ वेरी मेमोरेबल थिंग। वो उसकी रीजंस ये थी कि मेरा सर टोटली आपके साथ एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। कुछ अर्सा पहले आपके पास एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के सिलसिले में आपके ऑफिस में हाज़िर हुआ था एंड जब कम्युनिकेशन एंड हुई तो आप दरवाजे तक छोड़ने आए थे और मैं यकीन करें आई वॉज सो हैप्पी और मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे अफसर नहीं देखे। इट वॉज अ क्वाइट डिफरेंट। तो उस दिन मैंने देखा कि मैंने सुना था कि बड़ों को इज़्ज़त देनी चाहिए। उस दिन मैंने एक बड़े को छोटे को इज़्ज़त देते हुए देखा और ये एक बार नहीं देखा, मैंने बाकियों के मुंह से भी सुना। तो सर ये वाली चीज़ आपने कहाँ से सीखी कि बड़ों को तो इज़्ज़त देता ही है बंदा, अपने से छोटों को भी इज़्ज़त देते हैं? कैसे सीखी सर, कहाँ से सीखी? तो ये असल में बात ये है कि ये शायद मेरी तबीयत का हिस्सा है और हमने अपने उस्तादों में से भी सीखा है और छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। आपके पास एक इंसान जब आता है तो साफ जाहिर है कि खुश इखलाकी से बात करना, उसको इज्जत से रुखसत करना, जी सर, बहरहाल एक अच्छी खुश इखलाकी के ज़िम्मे में आता है। जी सर। और दूसरी बात ये है कि टीचिंग प्रोफेशन जो है एक लिहाज से हम समझते हैं कि जी हम स्पेशली नौजवान नस्ल के मेमार हैं। सही है। और नौजवान नस्ल ने ही आगे मुल्क को जाके चलाना होता है। तो जब तक टीचर नौजवान नस्ल के लिए एक नमूना नहीं बनता, ऐसे ही है, खुश इखलाकी का नमूना नहीं बनता, सही है सर, उस वक्त तक स्टूडेंट उससे मुतासर क्या बात नहीं होता और ना ही वो कुछ सीखता है। तो यानी एक इंसान की हैसियत से और एक उस्ताद होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर एक का क्या बात एहतराम करें। बिल्कुल सर, अब वो जो मेरी फ़िलासफ़ी है कि अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम ऐसे नहीं देता,
اس میں مزید آپ نے وہ رنگ بھر دیے ہیں سر ماشاءاللہ 44 دوسرے سلسلے میں عرض کروں مزید کہ بات یہ ہے کہ ٹیچنگ پروفیشن میں باسزم نہیں ہوتی، اور فرض کیا کہ جس نے باسزم دکھانی ہے اس کو ٹیچر نہیں بننا چاہیے، وہ پھر کسی ایس پی افسر بن جائے یا اس نمونے کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ جوائن کر لے۔ اس نے تو نوجوان نسل کو سکھانا ہے اور خود بھی اچھے اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ پیش کرنا۔ ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے سر۔ سر ماشاءاللہ 44 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، 1977 سے آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا، 2021 ہے سر۔ عام روٹین میں ایک انسان کوئی بھی چاہے وہ بزنس کرے چاہے وہ جاب کرے 5-6 سال 8 سال 9 سال تھک جاتا ہے، تھکی نہیں آپ؟ نہیں، اصل میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ٹیچنگ میرا ایک پیشن ہے، ٹیچنگ سے مجھے بہت پیار ہے۔ کیا بات ہے! جتنا میں کلاس روم ٹیچنگ انجوائے کرتا ہوں شاید میں یعنی چیئرمین شپ انجوائے نہیں کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے سبجیکٹ اچھا تیار کیا ہوا ہے اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رسپانسو ہیں، جی سر، تو ٹیچنگ میں انسان بہت انجوائے کرتا ہے۔ دوسرے میں نے وہی آپ سے عرض کی کہ بیسیکلی جو ٹیچنگ پروفیشن ہے ایک لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انبیاء اکرام کی نیابت والا پروفیشن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، انبیاء اکرام کا عمران ہمیشہ قوم کو آپ نے سیدھے راستے پہ لگانا، رزق حلال کے لیے بھی تیار کرنا ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک نوجوان نسل سے ایک مسلسل رابطہ ہو، تعلق ہو سر، تو انسان شاید بڑھاپا محسوس نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اچھا سر، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں انسان ایک بالکل شفٹ مارتا ہے اور بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے اپنے کریئر کو لے کے، زندگی کو لے کے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا آج سے کچھ سال پہلے، کچھ ڈیکڈز پہلے؟ وہ موڑ اس وقت آیا جب میں ٹیچر بنا اور میں نے اپنا ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ایک پروفیشنل لائف میں شفٹ ہوا۔ جی سر۔ تو اس میں بہرحال کچھ ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہوا، وہ طالب علم والی باتیں انسان کو چھوڑنا پڑی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور بہرحال آپ ایک اچھے انسان، بہتر انسان بننے کی کاوش اور اپنے آپ کو بہتر انسان پیش کرنے کی موقع ملا ہے۔ تو سر اس فیلڈ میں ماشاءاللہ آپ بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہے ہیں، بہت سے پرابلمس کو بھی فیس کرتے ہوتے ہیں ہوں گے، تو آپ کے خیال میں اتنے تجربے میں کوئی آسان سا فارمولہ بتا دیں، کوئی بھی پرابلم آ جائے ایک اچھے پروفیشنل کو، اس کو حل کرنے کا کیا ایسا فارمولہ ہے کہ وہ ایسے منٹوں میں سیکنڈوں میں حل ہو جائے؟ اصل میں بات یہ جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی شعبہ باسزم سے نہیں چلتا۔ میری جو ڈپارٹمنٹ کو چلانے کی فلسفی یہ ہے کہ آپ اپنے کولیگ کے بھائی اور دوست بن کے رہیں۔ کیا بات ہے سر! سارے معاملات میں ان کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں اور جہاں کہیں مشکل ہے اس کو مل کے ایسے حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ میز پہ بیٹھے ایک آرڈر کر دیں اور کہیں کہ جی یہ اپنا کام ہو جائے گا، یہ کام نہیں ہوتا۔ باقی رہا طالب علموں کے مسائل، چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی طالب علم کو بلا کے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اگر نظر آئے کہ طالب علم جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ غلط بیانی کے کتنے نقصانات ہیں اور الٹیمیٹلی سوسائٹی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے غلط بیانی سے، اور آپ کا اگر کوئی جائز مسئلہ ہے تو اس کو فی الفور ہم حل کر دیتے ہیں۔ سر یہ انور چودھری سے ڈاکٹر انور چودھری کا سفر آسان تھا یا مشکل تھا؟ نہیں، میرے لحاظ سے یہ کوئی بہت مشکل تھا بھی نہیں اور مشکل ہے بھی ہے۔
ریزن اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں بنیادی طور پہ ہی بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. جی سر. اگر میں آپ کو تعلیمی کیریئر اپنا بتاؤں جی سر. تو اس میں جب لاہور بورڈ پورے پنجاب کو ڈیل کرتا تھا اور میرا خیال ہے شاید بلوچستان کو بھی ڈیل کرتا تھا اس وقت. جی سر. تو میں نے جب انٹر کا امتحان دیا تو مطلب 3 گروپس ہوتے ہیں, تو میں اپنے گروپ میں 2nd پوزیشن پہ تھا. اور الحمدللہ وہ اس وقت 20 ہر ایک ہی بورڈ تھا, 20 اسکالرشپ دیتے تھے جس کو وہ نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ کہا کرتے تھے. تو یعنی آئی واز ونر آف دیٹ. کیا بات ہے اسکالرشپ ہے ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد میں لاہور چلا گیا, اسلامیہ کالج سول لائن میں نے داخلہ لے لیا ہے. اگرچہ میرے اساتذہ یہی کہتے تھے کہ تم گورنمنٹ کالج لاہور جاؤ, لیکن میں نے اپنے حساب سے اسلامیہ کالج سول لائن میں داخلہ لے لیا. اور بی اے میں میری پنجاب یونیورسٹی میں 5ویں پوزیشن تھی. یعنی اس وقت پنجاب یونیورسٹی بھی پورے پنجاب کو ڈیل کرتی تھی. جی. اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی کے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں نے داخلہ لے لیا. تو وہاں بھی میری یعنی پوری کلاس میں 3ری پوزیشن تھی الحمدللہ ہے. تو میرے لیے آنر کی بات یہ ہے کہ جو ہی ہمارا رزلٹ آیا تو اسی ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہو گیا 1970 میں. تو اس وقت یہ میرٹ اسکالرشپ ایڈورٹائز ہوا کرتے تھے ہیں. تو بہرحال خواہش میری یہی تھی. بلکہ اگر آپ کو میں سچی بات بتاؤں تو جس دن میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گیا تو وہاں اساتذہ نے یہی پوچھا کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جی میں اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کے اسٹیٹس میں رہنا چاہتا ہوں. کیا بات. تو شکر اللہ پاک کا, اللہ پاک نے وہ خواہش جو ہے وہ پوری کر دی. پھر میں اسکالرشپ پہ جاپان چلا گیا. ٹھیک سر. تو 1977 میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. اور ابھی میری پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہوئی تھی تو بہاؤالدین زکیہ یونیورسٹی اس وقت نئی یونیورسٹی بنی تھی. تو میں نے وہاں سے ان کو اپلیکیشن بھیجی, انہوں نے وہیں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا. ابھی میں وہیں تھا. ٹھیک سر. تو میں نے واپس آ کر بہاؤالدین زکیہ یونیورسٹی جوائن کر لی 77 میں. ٹھیک سر. تو بہرحال اس لیے پی ایچ ڈی میں بھی خاص مشکل پیش نہیں آئی ہے. جی سر. اور لیکن اس کے پیچھے جو یعنی پرنسپل کار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت محنتی قسم کا طالب علم تھا. جی سر. اور انسان کو محنت اور لگن کے علاوہ جو ہے مقصد حاصل نہیں ہوتا. سر یقین کریں ابھی آپ سے باتیں کرنے کا بڑا ابھی بھی من کی باتیں جاری رہیں گی, لیکن سر بریک پہ بھی جانا ہے. تو جی ناظرین, امید ہے آپ ہمارے جو قابل اور بڑے محنتی شفیق انسان ہیں ڈاکٹر انور چودھری صاحب, ان کے اس ایکسپیرینس کو آپ بڑے بہترین انداز میں سن رہے ہوں گے. لیکن تھوڑی سی بریک پہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge.
جی ناظرین ویلکم بیک. چلتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر انور چودھری صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ کرتے ہیں باتیں من کی. جی ڈاکٹر صاحب, چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق جیسے کہ پتوں کی ایک چھوٹے سے علاقہ ہے, اسمال ٹاؤن ہے, وہاں سے جب آپ شہر کی طرف موو ہوئے اس وقت ڈیفینیٹلی آپ ینگ ہوتے ہوں گے. ابھی بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اسمال ٹاؤن سے جب ایک بچہ نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے ہائر اسٹینڈرڈ کے لیے شہر میں جاتا ہے, تو سر آپ نے کیا کیا تکلیف یا پرابلمس فیس کی؟ جیسا کہ میں نے محسن صاحب پہلے عرض کیا کہ میں اس ٹائپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں کہ رائٹ فرام بگننگ آئی واز اسکالرشپ ہولڈر. تو میٹرک میں بھی میں اسکالرشپ ہولڈر تھا, اور پتوں کی جہاں میں پڑھتا تھا وہ میرے گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے. جی سر. لیکن وہ اسکالرشپ کی شرائط میں ہاسٹل میں بھی رہنا ہوتا تھا, تو میں نے میٹرک سے ہاسٹل میں رہنا شروع کیا. کیا بات ہے. تو اس سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اپنے اساتذہ سے بات کرنی ہے, ہاسٹل کے جو مینجمنٹ ہے اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. مطلب گاؤں کا اپنا بندے کا جو ایک کیا کہنا چاہیے رہن سہن کا انداز ہے, اور ہاسٹل میں رہن سہن کا انداز صاف ظاہر ہے اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. تو میں نے یہ چیز میٹرک سے ہی سیکھ لی. جب میں لاہور گیا اسلامیہ کالج سول لائن میں, اس وقت بھی میں ہاسٹل میں رہا, اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی سر ہاسٹل میں رہا ہے. تو تھوڑا سا فرق یہ تو تھا کہ گاؤں میں لباس اور طرح کا ہوتا ہے, شہر میں لباس جو ہے اور طرح کا ہوتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی چیزیں سیکھے. جی سر. تو ہم نے بھی اپنے بڑے شفیق اساتذہ تھے ہمارے, بہت محنتی تھے, تو ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا. شاید محنت کرنا, دیانت سے کام کرنا انہی اساتذہ کی مطلب تربیت کا مرہون محنت ہے. اللہ پاک سب کو غریق رحمت کرے ہیں. آمین. اچھا سر, ایک چیز آپ سے ابھی آپ نے ڈسکس کی کہ آپ شروع سے بھائی محنتی تھے تو ڈیفینیٹلی آگے بڑھ گئے. سر اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ایک انسان جو کہ محنت نہیں کرتا ایک خاص عمر کے سے تک, کیا اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں آگے بڑھ جانے کے؟ ہاں, یہ آپ نے خیر اپنے پروفیشن کے حساب سے سوال کیا. انسان کو زندگی میں میرے حساب سے کبھی نہ کبھی تو محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بعض زندگی کے پہلے 20-25 سال کرتے ہیں, اور بعض جو ہے زندگی کے آخری 20-25. تو لہٰذا محنت, مقصد کی لگن اور یعنی نیک جذبے کے علاوہ مقصد میں کامیابی جو ہے وہ کافی مشکل ہے. جی سر, سسٹم ایسا دیکھیں نا ڈیزائن ہوا ہے کہ جیسے ہمارے گاؤں میں بھی تو وہ ایک بات مشہور ہے کہ یہ منڈے نو ذمہ دار بنانا ہے تے شادی کرا دو, اے آپ ذمہ دار ہو جائے گا. تو وہ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے شادی کے بعد بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں, یہ کانسیپٹ خیر کسی حد تک صحیح بھی ہے اور صحیح نہیں بھی. شادی کے بعد جو بگڑے رہتے ہیں وہ بجائے اپنے آپ کو خراب کرنے کے ماشاءاللہ ایک اور انسان کی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں. لیکن چونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا, الحمدللہ شکر اللہ پاک کا, میں شروع سے ہی کافی ذمہ دار تھا, اور اللہ پاک غریق رحمت کرے. میری بیگم بھی ورکنگ لیڈی تھی, ان کی وفات ہو چکی ہے. تو شکر ہے اللہ پاک کا, ہم بہت ہی ہم آہنگی تھی, بہت اچھے نمونے کی ایڈجسٹمنٹ تھی ہماری. سر تو سر اب ماشاءاللہ آپ کا بڑا ڈیٹیل ایکسپیرینس ہے, ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ چیک لسٹ کے یار زندگی میں ایٹ لیسٹ اب یہ کام اس عمر کے حصے میں ضرور کرنا ہے میں نے, یا ایٹ لیسٹ جو اللہ کے پاس واپسی جانا ہر بندے نے جانا ہے, تو اس سے پہلے یہ کام ضرور کرنے ہیں؟ اچھا نہیں, یہ خیر آپ نے اچھا سوال کیا. اس کا آدھا جواب اللہ جانے آپ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا.
تو اصل میں بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں ویسے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش ضرور ہے کہ بندہ انسانیت یا سوسائٹی کے لیے کوئی ایسا کام کر جائے کہ سوسائٹی اس کو یاد رکھے. اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ پھر انسان کو ویسے تو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور بندے کو اپنے جو فرائض ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ادا کرنے چاہیے کہ جی کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو بڑھاپے میں یہ چیز ذرا زیادہ ہی آ جاتی ہے، اور بندہ ہر وقت یہی خواہش کرتا ہے کہ اللہ پاک جتنی زندگی ہے وہ عزت سے گزرے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اور ایمان کے ساتھ لے جائیں. جی سر ماشاءاللہ آپ کا اتنا ڈیٹیل ایکسپیرینس ہے اس پوری زندگی کے اس عرصے میں. بہت سے ایسے قریبی لوگ ہیں جن کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے. آپ کے ڈیفینیٹلی اس میں پیرنٹس ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو مس کرتے ہیں ان کو؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو میرا خیال ہے ہر انسان مس کرتا ہے. جی سر. والدین ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور اسی طرح آپ کا لائف پارٹنر بھی جیسی ہو. لیکن بہرحال دوسری طرف دین اور مذہب نے یہی سکھایا ہے کہ اٹس اے ریالٹی. اللہ پاک جس حال میں رکھیں آپ کو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. جی سر. اور اللہ پاک کی مخلوق کے لیے جتنے بھی بہتری کے کام ہو سکتے ہیں کرتے رہنا چاہیے. جی سر. تو میرا خیال کہ اگر بندہ اس حساب سے سوچے تو شاید یعنی اتنی کمی محسوس نہیں کرتا. سر عمر کے اس حصے میں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آر یو سیٹسفائڈ ود یور لائف کہ صحیح جو تھا اپنا حق ادا کیا، یا کچھ ایسا پارٹ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں مزید ہو سکتا تھا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، یعنی کہ بہتری کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے. جی سر. اور بہرحال کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. جی سر. تو خواہش تو میری یہی ہے کہ جی میں جس قسم کا ٹیچر ہوں اس سے اور بہت بہتر ٹیچر ہوتا، اس سے بہت اچھا ریسرچر ہوتا، اور جو ذاتی انسانی خوبیاں ہیں وہ بھی اس سے اور بہت ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی خواہش بھی پوری کرے. یقین کریں سری آپ سے بات کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن اب آپ آخری 1-2 کویسچن رہ گئے ہیں. اسٹل آئی وانٹڈ ٹو ٹاک لائک مور اباؤٹ یور پرسنالٹی، ٹو ایکسپلور. آپ جیسے استادوں کی وجہ سے میں یقین کریں کہ ہمارا ٹریننگ کے شعبے میں ہمیں آپ لوگ کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. سر آئی جسٹ وانٹ کہ زندگی میں اس معاملے میں اس وقت ہر انسان کو اپنی پرسنالٹی میں کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے. آپ کو اپنا لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہے پرسنالٹی میں؟ ہاں، دس از سم تھنگ آئی ایم گڈ ایٹ. ویسے تو اس لحاظ سے جو دوسرے انسان آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی سر ایسے ہی ہے، وہ بہتر آبزرو کر سکتے ہیں کہ جی آپ میں کیا اچھائی ہے. لیکن میری بہرحال خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی حق تلفی نہ کریں. اس کا جائز حق جو ہے اس کو ملنا چاہیے، اور جو چیز قاعدے قانون میں نہیں آتی وہ بجائے اس کے کہ یعنی اس کو بندہ ایسے ہی کیا کہنا چاہیے کہ جی یہ ہو جائے گی اس کو سیدھا جواب دے کہ یہ نہیں ہو سکتی ہے. میرا سر آپ سے نا ایک گلہ ہے، آپ سے میں نے ہمیشہ کرنا تھا، آج شو ہے تو شو کی نسبت سے میں کروں گا. ضرور کیجیے. کہ میں نے یہ سنا، بلکہ میں آئی وٹنس کہ آپ عید پہ سارے لوور سٹاف کو عیدی دیتے ہیں. ہاں، آئی نو دیٹ. نہیں ساروں کو تو شاید مطلب آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اس بلڈنگ میں تو سر میں چاہتا ہوں کہ اس دائرہ کار کو بڑھاتے بڑھاتے آپ ہمارے تک کیوں نہیں لے آتے؟ ہم بھی تو چھوٹے ہیں. سر آنکھوں پہ سر یقین کریں بہت بیچارے کا. ویسے جو میرے فیلنگز ہیں جی سر کہ ہماری یہ جو کلاس ہے نا، جی سر، اسپیشلی جو ورکنگ کلاس ہے، یہ اس کے ساتھ ہمیں اور زیادہ شفقت سے پیش آنا چاہیے،
یعنی یہ بیچارے دیکھ ہمارا مزدور پاکستان کا جو مزدور ہے جی سر وہ صبح نکلتا ہے سر اور شاید رات کو 7-8 بجے ایسے گھر ہی، پہنچتا ہے. سارا دن وہ کام کرتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کی دال روٹی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. اس کی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا لوئر اسٹاف بھی ہے, یہ سارا دن ہماری خدمت میں لگا ہوتا ہے. خدمت کرتے ہیں, اور اگر ہم ان کی دل جوئی کرتے رہیں اچھی بات ہے جی. اور اپنی بساط کے مطابق یعنی اسپیشلی ویسے بھی عیدی دینا اچھی بات ہے, بالکل ہوتا ہے اچھی جی. بات ہے. ہاں تو اچھا سر, اس وقت آخری 1-2 کویسچن. لیکن یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سر دیکھیں میں تو جس شخص کو میں ویسے میری ہاٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے لیے میں پوری ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہوں. میری تو عادت ہے کہ جی دوسرے ہاتھ سر یہ تو دیکھیں نا, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آپ سر یہ دیکھیں پھر ایسے تو نہیں سر, اپنا اس شو میں جس شو کو جس بھی گیسٹ کو میں بلاتا ہوں میری اس میں ٹرائی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کمپلیٹ میں بایو ڈیٹا اکٹھا کروں ادھر ادھر سے. سر میرے لیے ایک اینڈ میں کوئی خاص ایڈوائس جو مجھے اسپیسیفکلی محسن شیر کو کرنا چاہیں گے؟ نہیں ماشاءاللہ آپ بہت پروفیشنل اور محنتی انسان ہیں, تو جس لگن سے اور جس پیشن سے آپ اپنے پروفیشن کے لیے کام کر رہے ہیں جی سر کرتے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک اچھے انسان مسلمان کی حیثیت سے جو ہم پہ فرض بنتا ہے سر کہ دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھیں, احترام کریں. اور جی سر سر جزاک اللہ سر. اٹس ریئلی اللہ پاک آپ کو کامیابی دے اپنے پروفیشن میں. سر آپ سے بات کر کے یقین کریں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا, اور یقین کریں وہ ایک 10 کتابیں پڑھنے سے بھی شاید اتنا علم نہیں ملتا جتنا ایک ایکسپیرینس بندے کے ساتھ بات کرنے کی چند منٹوں کی بات سے مل جاتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا شو بہت اچھا لگا ہوگا. ایسے سینئر لوگ ہمارے معاشرے میں ایک رول ماڈل کے طور پہ ہیں, ہمارے میراث ہیں ایکچولی. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا کریں اور ان کے ساتھ باتیں من کی کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.